Assalamu alaikum. You're watching Point Blank with Luqman. मेरा नाम मुबशर लुकमान है. Monday to Thursday, Express News brings to you this program, a new subject, and new panel of guests. अभी हमने एक हाल ही में एक प्रोग्राम किया जिसके अंदर डिस्कशन हुई मिस्यार के बारे में. मिस्यार वो मैरिजेस हैं जो सऊदी अरेबिया में अभी वहाँ पे अलाउ कर दी गई हैं, बल्कि अब इजिप्ट में भी प्रैक्टिस हो रही हैं, बहरीन में भी, कतर में भी. मिस्यार अगर मैं ये कहूँ कि टेम्पररी मैरिजेस को कहते हैं तो शायद वो गलत उसकी डेफिनेशन है, लेकिन फैक्ट ये है कि अभी उसको समझने में और उसके असल फतवे में देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रे एरिया जो हमें पता नहीं है. लेकिन इसे बहुत अरसा पहले से एक चीज़ चली आ रही है जिसे कहते हैं आम फहम ज़ुबान में मुता. अब मुता एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर बड़े वाज़ेह स्प्लिट्स हैं, अहले तशी में भी और अहले सुन्नत वल जमात में भी और सारों में इनमें या तो उसकी अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क है, या उसकी इंटरप्रिटेशन में फ़र्क है, या उसकी एप्लीकेशन में फ़र्क है. ये तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ ये सारी चीज़ें और ये जो एम्बिग्विटीज़ हैं यहाँ पे हमारे मुआशरे में औरतों की ज़िंदगी में क्या फ़र्क डाल रही हैं. जब हम विनी के नाम पे औरत को दे देते हैं, जब हम ऑनर के नाम पे औरत को कत्ल कर देते हैं, जब हम बगैर वली के कोर्ट मैरिज कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे जितने कवानीन हैं वो इस्लामी कवानीन है और इस्लाम में इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि वली के बगैर किसी बच्ची की रुखसती हो या शादी हो. बट एनीवे वील लुक इनटू दैट एस्पेक्ट एज वेल. हमारे पास इस्लामाबाद में अल्लामा जलील नकवी साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत बड़े पाए के आलिम दीन हैं. हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब, ये पंजाब हुकूमत के कई साल, बल्कि मुख्तलिफ हुकूमतों के कई साल ये जो है एडवाइज़र भी रह चुके हैं, हमारे खुद प्रोग्राम में कई दफ़ा आ चुके हैं. और राफ़े आलम साहब हैं, ही इज़ अ लॉयर बाय प्रोफेशन और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह से इनका ताल्लुक़ है. So obviously he'll be able to comment and enlighten us about the legal issues that are faced in this scenario. अल्लामा साहब अब्दुल जलील नकवी साहब, मुझे पहले ये बताएं कि आप क्या समझते हैं मुता इस्लाम में जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और गुजारिश करूँगा कि अक़द मुता फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक दूसरे अक़द दायम की तरह ये भी एक निकाह है. जिस तरह अक़द दायम में बाकायदा निकाह किया जाता है और उसमें बाकायदा शहूद और गवाह रखे जाते हैं, उसके अंदर हक महर मुअय्यन किया जाता है और उस अक़द के बाद बहुत सारे नए रिश्ते उस शख्स के साथ वाबस्ता हो जाते हैं, बहुत सारे मुहर्रमात उसके ऊपर आ जाते हैं. अक़द मुता भी सेम उसी तरह एक निकाह है, जिसमें फ़र्क फ़कत ये है कि इसके अंदर एक टाइम मुकर्रर कर दिया जाता है और उस टाइम के ख़त्म होने के बाद ये मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, एक दूसरे के ये दोनों वारिस नहीं बनते और हक महर भी दिया जाता है. मुंतहा निकाह दायम में भी मर्द और औरत के दरमियान जुदाई के एक तस्वुर तलाक के साथ मौजूद है. यहाँ तलाक नहीं है, बल्कि यहाँ तलाक के अलावा मुद्दत ख़त्म होने पर या मुद्दत ख़त्म होने से पहले वो खुद अपनी उस मुद्दत का ख़ात्मा कर दें तो इस सूरत में ये निकाह ख़त्म हो जाता है. तो ये बाकायदा फ़िक़्ह में इसका जवाज़ मौजूद है, इसकी इजाज़त मौजूद है और इसको भी बसूरत एक निकाह के लिया जाता है. लेकिन इसकी मुद्दत में मुझे बताएं, कोई बंदिश है कि मिनिमम कितनी मुद्दत हो, 1 घंटा, 1 मिनट या 1 साल या व्हाटएवर? कोई मुद्दत का तयन नहीं है, कोई फिक्स नहीं है. असल में ये है कि इस निकाह का यहाँ पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर सही तौर पे इसकी तशरीहात नहीं की जाती और इसकी वजाहत सही अंदाज में नहीं की गई, जिससे लोगों के अंदर इसके मुताल्लिक गलत तस्वुरात लोगों के सामने पेश कर दिए गए हैं और लोग इस निकाह के मुतालिक गलत ज़हन में तस्वुर रखते हैं
حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر بھی یہ نکاح جب ابتدائے اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا، حضرت ابو بکر کے دور میں موجود رہا، حضرت عمر کے دور میں موجود رہا، خود ان کے دور کے آخر میں جا کر کے انہوں نے اس سے منع فرمایا اور اس سے روک دیا لوگوں کو۔ یہ باقاعدہ پوری تاریخ کا ایک چیپٹر ہے اس کے اندر۔ اس نکاح میں یہ باقاعدہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، باقاعدہ ایک نکاح ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ تمام محرمات اور جوازات جو دوسرے نکاح کے اندر موجود ہیں وہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نقوی صاحب، آتے ہیں آپ کی طرف دوبارہ۔ مجھے رافع عالم صاحب صرف ویری کوئکلی پہلے یہ بتائیں کہ پاکستان پینل کوڈ متاع کو ایز میرج کنسیڈر کرتا ہے؟ ایز میرج اٹس ناٹ اے پینل offense۔ اگر آپ کا نکاح ہے، اگر وہ رجسٹرڈ ہے تو اٹس اے میرج انڈر دا مسلم فیملی لا۔ نہیں، بٹ کیا ہمارا قانون جو ہے یا آئین جو ہے ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم ٹائم لمٹ کی شادی کریں؟ I don't see why not۔ ایسی کوئی چیز میرے سامنے تو نہیں گزری۔ گڈ، حافظ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشر صاحب، جو متع کا تصور ہے یا متع کی جو معاملے میں ہمیں روایات ملتی ہیں کہ متع غزوہ تبوک کے موقع پر جو ہے اس کے احکامات آئے، لیکن پھر اس کے بعد اس کے احکامات جو ہیں وہ ختم ہو گئے، کینسل ہو گیا۔ پھر دوبارہ غزوہ خیبر کے موقع پر بھی باقاعدہ اس کو، اور ہمیں روایات میں اگر ہم دیکھیں تو کہیں روایات میں ایک عبداللہ ابن عباس کے علاوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کہیں روایات میں متع کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ متع ایک قبیلہ تھا سارسانی، اور اس کے ساتھ مجوسیوں کا ایک قبیلہ تھا۔ یہ جس وقت ایران جو ہے فتح ہوا اور اس کے بعد اس وقت کے اثرات، ان حالات کو دیکھتے ہوئے وہ سارسانی اور مجوسیوں نے مل کر متع کی روایات کو آگے بڑھایا، اور ایک حدیث جس کے اوپر جو ہے علماء امت متفق نہیں ہے، اور بلکہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو روایت منسلک کی گئی ہے ان کی عمر کتنی تھی، اور کیا عبداللہ ابن عباس جو تھے وہ غزوہ خیبر میں موجود تھے؟ یہ ہمیں کہیں کسی روایت سے نہیں ملتا کہ عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ غزوہ خیبر کے موقع پر موجود ہوں۔ وہ آدھے راستے سے واپس جانے کی روایات جو ہیں وہ تسلسل سے ملتی ہیں۔ تو علماء اہل سنت کے ہاں تو بالکل متع کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، نہ یہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں تھا، اور نہ ہی اس کا کوئی تصور پایا ایک جاتا منٹ، ویسے اس لیے یہ تو میں نے بھی پڑھا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے واضح طور پہ اس کی ممانعت کی، تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے تو اس کی اجازت تھی؟ نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں کیا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ جب یہ حضرت عبداللہ ابن عباس والی جو روایت ہے یہ آئی تو اس وقت جو اکابر صحابہ تھے ان کو جمع کیا گیا، اور ان سب اکابر نے جب متفقہ طور پر ایک بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوہ تبوک کے موقع پر متع کا حکم آیا، متع کے بارے میں جو ہے جائز ہونے کے بارے میں آیا، مگر اس کے بعد 2 مرتبہ ایک روایت ملتی ہے متع کے یعنی متع کے جائز ہونے کی، اور متع کی ممانعت کی 2 روایتیں ملتی ہیں، غزوہ خیبر کے موقع پر بھی اور غزوہ تبوک کے موقع پر بھی۔ تو آپ اس کو نہیں مانتے؟ ہاں بالکل نہیں، اس کا کوئی آپ کیا کہیں گے اس کے لیے اسلامی؟ جی میں ایک عرض کرنا چاہوں گا جی کہ جو متع کی روایات ہیں اور اس کے جواز کی روایات ہیں، یہ فقط ایک روایت نہیں ہے، بہت ساری روایات ایسی ہیں۔ ابھی میں عرض کر دوں آپ، میں علامہ صاحب آپ کے اوپر آتا ہوں، ابھی میں نے آپ سے سوال کرنا ہے۔ We have to take a very quick break over here. Take a break. Welcome back from break، اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے جلیل نقوی صاحب کی، اسلام آباد میں ہیں ہمارے ساتھ۔ جی نقوی صاحب، آپ کچھ فرما رہے تھے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب نے فرمایا کہ ایک آدھ روایت ہے متع کے جواز کی، اور اس کے بعد اس کے جواز کی اور کوئی روایت نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سب سے پہلے تو قرآن کی آیت ہے مستمتعتم بہ منہن فاتوہن اجورہن فریضہ، جن عورتوں سے آپ متع کریں تو ان کو ان کا حق مہر بطور فریضہ ان کو ادا کریں۔ اس کے بعد روایات ہیں
جو صحیح مسلم کے اندر بھی نقل ہوئی ہیں، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی نقل ہوئی ہیں، جن میں باقاعدہ یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ حضور کے دور میں متع جائز تھا اور اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں آ کر اس کی ممانعت ہوئی، تو اس ایک جواز تو موجود تھا۔ اب یہ آیت جو آئی، اس آیت کا بھی اس کے بعد کوئی نسخ کی کوئی کہیں بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کسی کے پاس کہیں اس آیت کا حکم نسخ ہوا ہو۔ پھر یہ روایات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری سے ابو زبیر نے یہ سوال کیا کہ ہم تو حضور اکرم کے دور میں متع کیا کرتے تھے، کچھ کھجوریں دے کر کے یا کچھ آٹا دے کر کے مہر کے طور پہ، اور اس کے بعد جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا کہ ہاں واقعاً ہم یہ متع کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں آ کر انہوں نے اس کی ممانعت کر دی اور یہ ممنوع ہو گیا۔ اسی طرح ابو نضرہ کی روایت ہے جس میں اس کا تذکرہ آیا، مسند احمد بن حنبل میں بھی ابو نضرہ کی روایت موجود ہے جس میں اس کا تذکرہ آیا۔ تو بہت ساری روایات ہیں۔ یہ اصل میں بنیادی طور پہ اس نکاح کا جو ایک تصور ہے، آپ دوسرا جو نکاح دائم کرتے ہیں اس کے اندر بھی تو آخر ایک وقت آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے درمیان خلش پیدا ہوتی ہے، طلاق کا ایک تصور موجود ہے۔ وہ نکاح بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ٹوٹنے والا نہ ہو۔ اس نکاح کے اندر بھی یہ باقاعدہ ایک نکاح ہے جس میں جس طرح نکاح کے دائمی کے صیغے پڑ جاتے ہیں، اس کے اندر بھی باقاعدہ نکاح کے صیغے جاری کیے جاتے ہیں۔ جس طرح نکاح میں دائمی کے اندر شرائط ہیں، اس کے اندر بھی اس کے باقاعدہ قیود و شرائط ہیں، اس کے اندر بھی شہود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر بھی جب ایک خاتون اور مرد کا نکاح ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد باقاعدہ عدت ہے، اور عدت کے بعد اگر وہ خاتون کہیں اور عدت کا پیریڈ کتنا ہے حضرت؟ ہاں، پیریڈ میں فرق ہے۔ پیریڈ جو عام نکاح کا ہے وہ اس میں عدت زیادہ ہے، اس کی عدت کم ہے، لیکن عدت ضرور ہے اس کے اندر بھی۔ یہ باقاعدہ پورا احترام، اس میں مختلف ہے، 10 دن کی عدت تذکرہ کیا گیا اس کا، تو لیکن ایک عدت موجود ہے۔ تصور ہے کہ اس کے اندر بھی باقاعدہ اس احترام کیا گیا اس نکاح کا، اور اس نکاح کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ مجھے حضرت صرف ایک بات کا جواب دیں کہ جب ٹائم لمٹ آ جاتی ہے اور ہم گھنٹوں اور منٹوں کے اندر اس کا تعین کر سکتے ہیں، تو کیا اس سے یہ ایلیگیشن صحیح ہے کہ بے راروی کی طرف راغب ہوتے ہیں لوگ؟ جو اس کا بہترین جواب بنتا ہے، کہتے ہیں کہ نکاح متع ایک رحمت تھی پیغمبر اسلام کی امت پر، اگر لولا نہان ہو نکاح متع جو تھا۔ میں نے کہا استغفر اللہ، اس طرح کی میرا خیال ہے کہ نہیں، میں عرض کرتا ہوں، علامہ صاحب جو ہے بالکل میں اس کے لیے تیار ہوں، باقاعدہ مناظرے کے لیے بھی۔ تو اور کیا ہو رہا ہے؟ علامہ صاحب جو ہے ابھی بھی مناظرہ ہی ہو رہا ہے۔ میں اس میں گزارش کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل یہ منسوخ ہو چکا ہے، اور یہ غزوہ تبوک سے پہلے متع کا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی روایت موجود نہیں ہے، کوئی انہوں نے قرآن کی آیت کوٹ کی ہے۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد میں بھی آپ کو قرآن و حدیث سے بات کر رہا ہوں۔ غزوہ تبوک آج نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں غزوہ تبوک ہوا، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک روایت جو ہے وہ اس کی متع کی اجازت کی ہے، جبکہ غزوہ خیبر اور غزوہ تبوک کے موقع پر 2 روایات جو ہیں وہ اس کی حرمت کی ہیں، اور اس کے بعد جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر جو ہے وہ ایک کنسنسس جو تھا اکابر صحابہ کا، یعنی اجتہاد کروایا؟ نہیں، اجتہاد نہیں، اجتماعیت اکٹھی کی، صحابہ کو اکٹھا کیا، اکابر صحابہ کو، چونکہ جو مین حدیث گواہان تھے جو مین حدیث جو ہے وہ منسوب کی جاتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف۔ وہ اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ چھوٹے تھے عمر میں، اور لہذا اکابر جو بڑے لوگ صحابہ تھے ان کو جمع کیا، اور متفقہ طور پر صحابہ نے یہ بات جو ہے وہ کہی کہ اس کی حرمت آ چکی ہے۔ اگر اس طرح ہو کہ ایک عورت چند گھنٹوں کے لیے کسی دوسرے مرد کے پاس جائے، اور پھر وہ اس سے نکل کے تیسرے مرد کے پاس جائے، اور اس سے نکل کے چوتھے مرد کے پاس جائے، تو انسانیت کا جو عورت کی حرمت کا تصور ہے وہ اس طرح پمال ہوتا ہے کہ یہ تو پھر عورت نہ ہو گئی، یہ تو پھر اپنا حضور پیغمبر اکرم نے جب جواز دیا تھا تو آیا اس وقت یہ تصور نہیں تھا؟ میں یہ جنگ کے موقع پر آیا، یہ غزوہ تبوک کے موقع پر آیا۔ ایک منٹ ان کی بات سن لینا۔ چاہے اضطرار میں تھا چاہے اختیار میں تھا،
حضور کا اجازت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر کچھ گنجائش موجود تھی. ہمارے یہاں تو مطلقاً گنجائش ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں حضرت آپ کی بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں مطلقاً حرام ہے. میں بالکل حضور اگر پیغمبر اکرم اس کو اتنی بڑی حرمت سمجھتے تو وہ پیغمبر اکرم کے بارے میں یہ سوچنا کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ کسی حرام کو حلال قرار دے رہے تھے. بہت ساری چیزیں اسلام میں وہ ہیں جو بعد میں حرام قرار دی گئی, جس طرح کہ حرمت شراب جو ہے, شراب کی حرمت کے معاملے میں جو چیزیں ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بعد میں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے احکامات آتے تھے. لہٰذا میں آپ کے ہاں تو مطلقاً حلال ہوگا, لیکن اہل سنت کے ہاں مطلقاً حرام ہے. اس کی کوئی جواز نہیں ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, اور اس پر جو ہے اکابر علماء نے بہت بڑی, یہ جو قرآن کی آیت آپ نے ابھی کوٹ کی, اس کے حوالے سے بھی معارف القرآن میں حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے کو لکھا ہے. اچھا ایک سیکنڈ, مولانا ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے, اس کو متع کے ساتھ خاص قرار دیا ہے, اس کو بھی آپ پڑھ لیں. میں ایک عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس چیز کو حلال قرار دیا کرتے تھے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, جو خدا کی طرف سے حلال ہوا کرتی تھی. ایک بات پہ تو آپ دونوں متفق ہیں کہ کسی نہ کسی وقت اسلام میں متع کی اجازت رہی ہے, چاہے وہ چند گھڑیوں کے لیے ہو, چاہے چند ساتوں کے لیے ہو. آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ آپ بھی علامہ صاحب مانتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک. اچھا, جو اختلاف مجھے سمجھ میں آتا ہے دونوں میں یا دونوں مسالک میں یہاں پہ, وہ یہ ہے کہ ایک کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد وہ کنٹینیو کرتی رہی, اور ایک کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پہ رک گئی. ٹھیک بات ہے, یہی یعنی اتنی ہی بات ہے نا. ٹھیک بات. Now my point is one, حضرت جو بیچ میں آنسر نہیں ہوا تھا کہ اگر ٹائم باؤنڈ ریلیشن شپس ہوتی ہیں تو کیا ہمیں وہ کمٹمنٹ سے دور نہیں لے کے جاتی؟ کیا وہ ہمیں اس کے ساتھ یعنی کھیلنے کی اجازت نہیں دیتی؟ کیا ہمیں وہ اس کو لائٹلی لینے کی اجازت نہیں دے دیتی؟ لائسنس تو نہیں مل جاتا؟ جی میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, یہ ابھی ایک دو باتیں بڑی ضروری آپ کی خدمت کرنے کی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ حضرت عمر کے دور میں کنسنسس ہوا اس بات پہ کہ اس کو حرام ہونا چاہیے. میں عرض کر لوں کہ حضور اکرم کے فرمان کے بعد, صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد, میرے خیال میں اجتہاد یا کنسنسس کی کوئی اہمیت نہیں بنتی. ایک بات تو یہ ہے نہیں, علامہ صاحب نفس پیغمبر کے میری گزارش پیدا کر رہے ہیں, آپ اس میں کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. میری بات کو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت روایات کو جمع کیا گیا, اس روایت کے مقابلے میں جو ایک روایت ہے جس کے مقابلے میں سینکڑوں روایات موجود ہیں, اس وقت آگے اس پر جو ہے بحث ہوئی. اس وقت تو ایک جس طرح تدوین قرآن بعد میں ہوئی, قرآن اکٹھا بعد میں کیا گیا, ترتیب قرآن بعد میں ہوئی, اس طرح اس وقت روایات کو اکٹھا کیا گیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. اور جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت سارے اور پہلوؤں کو جو ہے وہ اجاگر کیا, اسی طرح اس پہلو کو بھی کر کے سامنے کر دیا. ایک منٹ ٹھہر جائے, مجھے ذرا اپنا رافع عالم صاحب بہتر ہوگا کہ میں اور آپ بھی کوئی ڈسکشن کر سکیں. مجھے یہاں پہ نا ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی, مجھے بھی بہت چیزیں سمجھ نہیں آ رہی. عدت کا پیریڈ علامہ صاحب نے کہا کہ وہ فرق ہو سکتا ہے, 10 دن بھی ہو سکتا ہے, 11 دن بھی ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کم بھی ہو سکتا ہے. اچھا, یہاں پہ پیٹرنٹی کے ایشوز اٹھ سکتے ہیں, کیونکہ ضروری تو نہیں ہے کہ عثمان صاحب کس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں جی. آج کل کے سائنس کے دور میں 2 ہفتوں کے بعد آپ سونار کروا سکتے ہیں. دس از ناٹ اے پرابلم سر. واٹ از دا پرابلم؟ واٹ آر دا نمبرز دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ؟ میں وکیل ہوں, میں جاننا چاہتا ہوں, آپ ہیو لرنڈ پیپل ہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کتنے لاکھ کروڑ لوگ متع میرجز میں انوالوڈ ہیں, کتنے ہزار, کتنے سو. اف اٹس اے پرابلم کین وی ٹیکل اٹ؟ اگر اتنے زیادہ لوگ متع میرجز کی طرف جا رہے ہیں, شیورلی وی کین ہیو اے رجسٹریشن سسٹم فار دیم. اگر کم لوگ ہیں تو کیا یہ درست ہے کہ اسٹیٹ ایک آدمی اور عورت کی پرسنل افیئرز میں, بیکاز ریلیجن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹو سم ایکسٹینٹ پرسنل افیئرز ہیں, ایک آدمی اور عورت کی پرسنل افیئرز میں کیوں انگیج ہو؟
This is not it. And meanwhile, اگر ہم ریگولیٹ کر سکتے ہیں کسی قانون یا رولز کے تحت, تو I suggest Maulana Sahib should be put into a room to resolve their differences. Why are we having this discussion? There are hundreds of thousands of children who die because of water pollution, and Maulana Sahib do not speak about them at all. Yet the volume of arguments کہ جی حضرت محمد said this and حضرت محمد said that. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں اپنے اپنے ایک پرنسپل سٹانس کے اوپر آرگیو کر رہے ہیں. یہ کوئی جو ہے خامخواہ میں آرگیومنٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ نہیں کریٹ کر رہے, یہ ان کا بلیف ہے. بالکل سر, ٹھیک ہے نا. ہم وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس ان دا بلیفس, کیونکہ ابھی علامہ صاحب میں نے جیسے آپ کو پروگرام کے شروع میں ایک انٹروڈکشن کی تھی, ہم نے ایک پروگرام کیا مسیار کے اوپر. لارجر رسپانسبلٹی جی دیکھیں فگرز کیا ہیں, what are the numbers of people that we're talking about. علامہ صاحب کے فگرز کیا ہیں جی, کتنے میں عرض کروں جی میں عرض کروں جی, جواز کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ اس پہ عمل بھی ہوتا ہو. ابھی بات ہو رہی ہے جواز عدم جواز کی جی, پھر آپ بات کر سکتے ہیں کہ آیا اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے, پھر آپ بات کرتے ہیں کہ اس پہ عمل بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ بات کے مراحل ہیں. ہم ابھی ہر جائز کام کا کرنا ضروری نہیں ہے. ہمارے پاکستان کے اندر مروج نہیں ہے, اس کا رواج ہی نہیں ہے, لیکن فقہی لحاظ سے آیا جائز ہے یا نہیں ہے, ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں. ایک منٹ آپ کو میں نے یہاں پہ روکنا ہے. حافظ طاہر اشرفی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو سعودی عربیہ نے حال ہی میں اور ایجپٹ وغیرہ نے بھی مسیار شادی کی اجازت دی ہے, وہ اس کو کس ہم ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں اس میں ایک تو جو اس کا وقت ہے وہ دنوں کا نہیں ہے, وہ سالوں کا اوپر محیط ہے. نمبر ایک, ٹائم تو آ گیا. میں گزارش کرتا ہوں, میں اس میں آپ کو گزارش کرتا ہوں, کیونکہ شیخ بن باز نے جس وقت یہ فتویٰ دیا, ابھی وہ پوری طریقے سے اس پر ابھی بحث جاری ہے, وہ نافذ العمل نہیں ہوا. اب تو انہوں کی علماء کاؤنسل نے کہہ دیا سر, ابھی اس پر بحث جاری. اب تو ایجپٹ میں ہو گیا, جامعہ الازہر سے آ گیا اس کا. اس میں ایک تو 3 سال کا ٹائم جو ہے, 3 سال کا ٹائم انہوں نے کہا کہ 3 سال کا ٹائم, اور ان لوگوں کے لیے جو یہاں پر آتے ہیں اجنبی. آپ کو یہی اعتراض ہے نا کہ اس میں وقت کی پابندی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں, میں گزارش کروں, ایک سیکنڈ. ابھی تک جو ہے علماء احناف نے اور اہل سنت کے علماء نے اس پر کوئی جو ہے اپنا جواز کا کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے. دیکھیں شیخ باز سے جب آیا, ضروری نہیں کہ شیخ بن باز جو بات کہے وہ بات تسلیم کر لی جائے. جی, اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کام کا ہمیشہ جب کوئی آپ ایک مسئلہ اٹھاتے ہیں, اس کا ایک دیا دیکھا جاتا ہے جواز و عدم جواز, پھر اس کی جب اس کو نافذ کرنے لگتے ہیں تو پھر اس کے نوک پلک سنواری جاتی ہے. اگر حضرت مولانا طاہر محمود اشرفی صاحب اس بات پہ ایک موقت نکاح کے اور ایک معین وقت والے نکاح کے جواز پہ آتے ہیں کہ اس کی مدت 3 سال ہونی چاہیے, تو ہم قانون سازی کروا دیں گے کہ متع جائز ہے اور اس کو 3 سال کے لیے کریں. یہ عملی, یہ آگے عملی. شیخ بن باز نے جو کہا ہے, جو شیخ بن باز نے کہا ہے, وہ علماء احناف جو ہے, میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں, اپنا رافع عالم صاحب ہیں, حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب ہیں, اور جناب عبدالجلیل نقوی صاحب بھی. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مسیار کئی سال سے پریکٹس ہو رہا ہے, اب اس کو ایک بلینکٹ کور دے دیا گیا. بٹ وی کم بیک ٹو اٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. جلیل نقوی صاحب, غلطی سے کپل کو طلاق ہو گئی, آپس میں انہوں نے دے دی, غصے میں دے دی, نشے میں دے دی, جس مرضی حالت میں دے دی, انہوں نے طلاق کر دی. اب اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ اس کے بعد ان کو حلالہ کرنا پڑے گا if they want to get together again, اگر انہوں دوبارہ ایک ساتھ ہونا ہے. تو کیا متع میں اگر ایسی کوئی چیز ہو جائے تو حلالہ واجب ہوتا ہے کہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فقہ جعفری اور فقہ حنفی میں طلاق میں ایک فرق ہے بنیادی, کہ فقہ جعفری میں فی محفل واحد, ایک محفل میں 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں اور حلالے کی نوبت آتی ہے. ہمارے ہاں 3 طلاقوں کا تصور مجلس واحد میں نہیں ہے. اس کے لیے ایک پروسیجر ہے پورا, وہ کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد جا کر حلالے کی نوبت آتی ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں طلاق ہے, طلاق نہیں ہے. یہاں تصور ہے کہ جو مدت مقرر کی ہے آپ نے, اس مدت کو ختم ہونے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو جائیں گے, جس طرح طلاق کے بعد 2 شخص آپس میں ایک دوسرے سے نامحرم ہو جاتے ہیں.
یا مدت ختم ہونے کے درمیان وہ آپس میں ایگریمنٹ کر کے اس مدت کو ختم کر دیتے ہیں دونوں آپس میں معاہدہ کر کے، تو اس دوران ایک دوسرے کے وہ بالکل نامحرم ہو جائیں گے. اس میں حلالے کا تصور ہی نہیں ہے، طلاق کا تصور ہی نہیں ہے، اس میں طلاق کی بات ہی کوئی نہیں ہے. مجھے یہاں پہ ذرا رافع عالم صاحب سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھنا ہے، کیونکہ یہ جو بات کریں گے اس کے بعد آپ دونوں سے سوال بنتا ہے. کیا یہ صحیح ہے کہ پاکستان میں کورٹ میرجز ہو رہی ہیں؟ I'm sure ہو رہی ہیں جی. کیا یہ صحیح ہے کہ ان کورٹ میرجز میں ولی کی اور وکیل کی ضرورت نہیں ہے؟ عدالت کرتی ہے جی. رائٹ. کیا یہ بھی صحیح ہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی قوانین ہیں وہ اسلامی قوانین سے اگر منافی ہوں تو وہ ان کو نکال دیا جائے گا؟ جی. حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب، جلیل نقوی صاحب، محترم جلیل نقوی صاحب، آپ دونوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کورٹ میرجز عدالتیں کر رہی ہیں، جبکہ آپ کا آئین کہتا ہے کہ اگر وہ یعنی اسلامی قوانین کے منافی ہوں تو وہ قانون ختم ہو جائے گا. آپ دونوں میں سے، آپ کی جماعتوں میں سے، آپ کے مسلکوں میں سے کسی نے اس کے اوپر سٹینڈ لیا؟ نہیں، اگر لڑکی اور لڑکا بالغ ہیں اور وہ جو عدالت میں جاتے ہیں اور یا وہ دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح کرتے ہیں تو اس پر تو کسی کو کوئی وہ وکیل کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، بالکل میں عرض کروں آپ جی، ولی کی ضرورت نہیں ہے. ایک منٹ. بالکل نہیں ہے. ولی کی ضرورت اس وقت ہے جس وقت وہ نابالغ ہے یا وہ شعور نہیں رکھتا. جب وہ شعور ہمارے رکھتے ہیں. ہاں آپ کا موقف آ گیا. جی ہمارے ہاں اگر کوئی لڑکی کنواری ہو تو اس کے عقد میں ولی کی رضایت شرط ہے، اور چاہے اس کی عمر جو ولی مرضی کی ہو، رضایت، چاہے عمر اس کی جتنی بھی کیوں نہ ہو، چاہے 100 سال اس کی عمر ہو 100 یا سال طاہر ہو اشرفی جائے، صاحب ولی کی عمر کی بھی ہو، ان کی عمر کی بھی ہو، ان سے بڑی بھی ہو جائے، تو ولی ان کی سے بڑی تو پھر وہ رضایت جو ہے جن عمر کی ہوگی. مبشر صاحب کی عمر کے قریب قریب پہنچے گی. جی بسم اللہ. تو اب گزارش یہ ہے کہ اس میں ولایت جو ہے وہ ولی کی رضایت شرط ہے. اور ہم لوگوں نے جو شیعہ مسلک کے مطابق لوگ کورٹ میں جاتے ہیں، ہم عموماً اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو باور کرواتے ہیں کہ یہ 2-3 مسائل ایسے ہیں کہ جو ہمارے لیے یہاں مسئلہ مشکلات پیدا کرتے ہیں. ایک تو طلاق کا مسئلہ ہمارے لیے مشکل پیدا کرتا ہے کہ ہمارے ہاں کورٹ کی طلاق کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمارے ہاں طلاق میں باقاعدہ صیغہ عربی میں صیغہ طلاق جاری کرنا لازم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کنواری لڑکی کا جو لو میرج کیس ہے وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے. اس میں ہمارے مجتہدین کے نزدیک رضایت ولی کی شرط ہے. جی ہاں، لہذا یہ مشکلات ہمارے ہاں پیدا ہوتی ہیں. وکیل بابو. سر if you follow the Muslim family law ordinance، اگر آپ کے 2 witnesses ہیں، اگر رجسٹر ہو جاتا ہے تو آپ کا نکاح پورا ہو گیا جی. No, but ordinance is not valid. میں یہ پوچھ رہا ہوں. اگر یہ نہ ویلڈ ہوا، سر if 2 + 2 is 5 then 5 + 5 can be anything جی. MFLO ایک قانون ہے جی، ایک لاگو قانون ہے، it's operative. اس پہ عمل ہو رہا ہے. جلیل نقوی صاحب، یہ تو لاگو قانون ہے، جی میں آپریٹر اب ہے. کر رہا ہوں، قانون یہی چل رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ مشکل پیش آتی ہے کہ ہماری فقہ میں اس میں مشکل ہے. جی ہاں، طلاق کے مسئلے میں مشکل ہے. اب ہمارے کئی کپلز ہوتے ہیں وہ عدالت سے طلاق لے کر کے آ جاتے ہیں، اور عدالتی طلاق جو ہے یا جو اسٹام کی طلاق ہے یا پیپر لکھ کے دینے کی طلاق کو ہمارے مراجع، ہمارے مجتہدین نہیں مانتے. ہمارے یہاں طلاق میں باقاعدہ عربی میں علامہ عبدالجلیل نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، نام آنے جی. طاہر محمود اشرفی صاحب بھی ہیں اور رافع عالم صاحب بھی ہیں. ویلکم بیک ٹو دی آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. علامہ جلیل نقوی صاحب، میں نے ایک سوال مجھے جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ میں نے پوچھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمیں اجازت ہے، مثلا میں ایک مسلمان مرد ہوں الحمدللہ، مجھے اجازت ہے کہ میں کسی اہل کتاب سے نکاح کر سکتا ہوں، شادی کر سکتا ہوں، چاہے وہ کرسچن ہو چاہے وہ جو ہو. اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، یہ کر سکتا ہوں. آپ مجھے اس ٹینشن بھری نظروں سے نہ دیکھیں، یہ مجھے میرے دین نے حق دی ہے. نہیں بالکل کر سکتے. کیا متاع کے اندر اجازت ہے غیر دین سے نکاح کی؟ جی ہاں، متاع کی اجازت ہے جی. اہل کتاب کے ساتھ متاع کیا جا سکتا ہے. لڑکیوں کو بھی اجازت ہے؟ نہیں، غیر مسلم لڑکیوں کو غیر مسلم کے ساتھ، مسلم لڑکیوں کو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ نہیں، مسلم لڑکیوں کو غیر مسلم کے ساتھ کسی نکاح کی اجازت نہیں ہے جی. البتہ یہ ہے کہ یہ تو مسلمات میں سے ہے، تمام مکاتب میں یہ ایک بات مسلم ہے کہ مسلم لڑکے جو ہیں وہ غیر مسلم اہل کتاب کے ساتھ عقد کر سکتے ہیں جی، لیکن لڑکیاں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. حافظ طاہر اشرفی صاحب، آپ کنونس نہیں ہے کہ متاع صحیح ہے؟ نہیں جی، کنونس والی بات ہی نہیں ہے. یہ مسلمات فائدہ ہو رہا ہو.
چاہے جو مرضی ہوتا ہو، یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ متع حرام ہے اور ہمارے ہاں بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں، بالکل. اچھا ہم اتنے دیکھیے، میں شدت آپ سے کو جو آپ کی کہیں خدمت گے میں کہ بالکل شدت سے بھی آگے، بالکل ہمارے ہاں کوئی اہل سنت کے ہاں متع کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہیں پر. یہ اجازت ہوئی 3 دن کے لیے غزوہ خیبر کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر، پھر غزوہ خیبر میں بھی اس کی ممانعت، غزوہ تبوک کے وجہ موقع کیا پر. حضرت وجہ کیا تھی؟ ٹھیک ہے، حرمت کا جب حکم آیا، میں ابھی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ بتائیں کہ ایک وجہ کیا تھی؟ چند گھنٹوں کے لیے آتی پہلے ہے. انہوں نے سوال کیا تو آپ ان کا جواب دیں، پھر آپ کا سوال آئے گا. بہتر ہے کہ سوال مجھے ہی کرنے دیں. میں حضور نے وجہ بتا دی ان کو. میرے بھی جذبات ہیں. وہ تکرار، آپ کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں. میں تکرار نہیں کرانا چاہ رہا، لیکن ان کے سوال کا جواب دیں، وہ امپورٹنٹ ہے. پہلے بھی کہ وجہ کیا تھی کہ جس کی وجہ سے اس کی اجازت ملی. دیکھیں نا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا موقع تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اس کے بعد اس کو منسوخ ہو گیا. اب آپ سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضور اکرم نے اس میں اگر اتنے نعوذ باللہ من ذالک، اگر یہ اتنی بڑی برائی تھی اور اتنا بڑا علامہ صاحب، بہت سارے احکامات ایسے ہیں، بہت سارے احکامات ایسے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا حرمت شراب کا معاملہ ہے، تو یہ کب آئی قرآن کی آیت جو ہے حرمت علیکم، دیکھیں نا وہ کب آئی؟ تو اس لیے ہم اس کو میں نے گزارش کی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ابھی بات کی، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. میں نے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھنا ہے اپنے تیسرے مہمان سے. میں سمجھ گیا تمام اکابر صحابہ سے متفقن علیہ روایات موجود ہیں کہ جو متع کا حکم آیا وہ منسوخ ہو گیا، وہ کینسل ہو گیا. ایک بار نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار اس کے کینسل ہونے کا کہا. چلے انہی روایات کو اکٹھا کر کے. میرے پر ٹائم تھوڑا، مجھے ان سے ایک سوال کا پوچھنا ہے. دیکھیں جب عدالت کے اندر آتے ہیں کوئی ایک ڈسپیوٹ لے کے، اب یہ آپ کو اور ہمیں پتا چل گیا کہ یہاں پہ ابھی اس وقت برج نہیں ہو سکتا، یہ پیرلل چل رہے ہیں. اب میں اس میں نہیں پڑھتا کون صحیح کون غلط. آپ نے ان کو صحیح موقع نہیں دیا. نہ کوئی ایسی کانفرنس ہوتی ہے جہاں یہ ڈسکشن کرتے ہیں، دوسرے کو بلیڈ مارے. نہیں، موقع اور کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے موقع. نہیں سر، ان کو کمرے میں بند کر کے سن لیں. آپ اپنے سوال کا پلیز اس تک رہیں. مجھے یہ عرض کریں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک کپل عدالت کے اندر آیا، ایک کا تعلق فقہ جعفریہ سے اور ایک کا تعلق دیوبند مسلک سے ہے، فقہ حنفی سے ہے. اب جب قانون ڈیسائیڈ کرے گا ایک کیونکہ اب اتنے ڈیفرنسز واضح ہیں ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے، سینکڑوں سال سے چلے آ رہے ہیں. عدالت ان کو کس شریعت کے مطابق ان کو حق دے گی؟ کیونکہ دونوں کا تضاد ہو رہا ہے 1، اور جو لا آف دا لینڈ ہے اس کا کلیم یہ ہے کہ وہ تو ریلیجن سے نکلا ہے اور وہ اس کے علاوہ ہے ہی نہیں. دیکھیں جی، مسلم یہ فیملی لا آرڈیننس پاکستانی مسلمان wherever they may be ان پہ لاگو ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے آ کے حق مانگے. ہمارے قانون جو ہیں جی اس طرح کے فقہ نہیں پیدا کرتا، نہ کوئی ریکگنائز کرتا ہے جی، اینڈ نہ یہ ہمارے قانون کی کوئی پالیسی ہے. ادھر اس طرح کے فقہ یا ڈیفرنسز ڈھونڈنا بالکل ناکام ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس نام پہ بڑی آنر کلنگز ہو رہی ہیں. میں اس لیے I'm coming to that. Well, that has nothing to do with marriage, ji. It has to do with society's attitudes towards women. It has got to do also with society's understanding, misunderstanding, and comprehension of whatever faith they belong to. Misunderstanding. چاہے آپ اس کو blasphemy کہہ لیں، چاہے آپ کو گستاخی کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں. Violence جی تب ہوتی ہے جب لوگ اپنے disputes ایک طریقے سے resolve نہیں کر سکتے. ہمیں وہ طریقہ بھی سیکھنا ہے so we can respect other human beings. ہم ایک چیز پہ فائٹ کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں، 1400 سال ہو چکے ہیں جی، we're fighting over the same thing. Right. علامہ صاحب, my last question to you is کہ کیا فقہ حنفی والوں کو اجازت ہے فقہ جعفری والوں سے متع کرنے کی؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں جی کہ یہ ایک نکاح ہے اور ہر مسلمان دوسرے کے ساتھ یہ نکاح کر سکتا ہے. مسلمان کے لیے اجازت ہے عقد کرنے کی. صحیح ہے جی، اس میں کوئی ڈسپیوٹ فقہ کا نہیں ہے، اس میں کوئی ڈسپیوٹ مسلک کا نہیں ہے. البتہ میں یہ ایک آخر میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ جو علل و اسباب حضور اکرم کے دور میں اس کے جواز کے تھے. حضرت شراب کی مثال دیتے ہیں، شراب پیغمبر کے دور سے پہلے سے چلی آ رہی تھی.
حضور اکرم نے اپنے دور میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ حضور نے خود شراب کی اجازت دی ہو اور پھر ممانعت قرار دی ہو، ایسی بات نہیں ہے. وہ پہلے سے آ رہی تھی اور ایک مرحلے پہ آ کر حضور اکرم نے مرحلہ وار مختلف چیزوں کی ممانعتیں آتی کہ اس کی ممانعت کر دی. یہ نکاح وہ ہے متع کہ جس کا حضور نے خود اجازت فرمائی، حضور نے خود حکم فرمایا، ٹھیک ہے جی، اور پھر یہ لاگو رہا. اور اس کے بعد جا کر کے جیسے ہمارے ہاں اب ہماری تحقیق ہے، میں نہیں کہتا کہ حضرت طاہر محمود اشرفی صاحب میری تحقیق سے اتفاق کریں، میری تحقیق یہ ہے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور بہت ساری تاریخ تبری کے اندر موجود ہے، بہت سارے مقامات پہ یہ اس کا تذکرہ موجود ہے کہ یہ حضرت عمر کے دور میں آ کر اس کی ممانعت کر دی گئی. لیکن ہماری فقہ کے اندر ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور کی نص ہے لہذا یہ آج بھی قائم ہے. رائٹ. حافظ طاہر اشرفی صاحب، آپ کلوزنگ میں آخری 1 منٹ میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا جی کہ چونکہ اکابر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستند ایک حدیث ہے جو متع کے جواز میں آتی ہے، جبکہ سینکڑوں احادیث ہیں جو متع کی حرمت میں موجود ہیں، لہذا متع جو ہے وہ بالکل اہل سنت والجماعت کے ہاں بالکل حرام ہے، اس کے کوئی جواز کی کوئی دلیل نہیں. رافع صاحب، آپ کو بولنے کا کم موقع ملا لیکن آپ نے بڑی ویلیوبل انپٹس ہمیں دی ہیں، اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو یو فار دیٹ. اور چلتے چلتے میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں گا جو میں نے ایک اور پروگرام میں بھی کہی کہ آرگیومنٹ کا مطلب ہوتا ہے پروگریس کرنا. آرگیومنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کے بال کھینچیں یا ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑیں یا آگ بگولا ہو جائیں، بلکہ لیٹس ڈیولپ دس کلچر کہ جہاں ہمارے جو ہے نا مشکل سے مشکل ٹاپکس یا سبجیکٹس جو ہیں ان کو کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر ان کو ریزالو کریں اس حد تک کہ where they become acceptable to all of us. اور جیسے قرآن مجید نے کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. We can coexist and without being a problem for each other. Until tomorrow, Allah Hafiz.